किसी गैर मुस्लिम की इस्लाह कर सकूं। मेरा सवाल यह है कि हिंदू में 4 अकीदे हैं, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? 1 कर्मवाद, 2 अवतारवाद, 3 मूर्ति पूजा, 4 पुनर्जन्म। भाई साहब ने कहा कि इस्लाम क्या कहता है इनके बारे में। अब चारों का क्या आपने क्या? मूर्ति पूजा, कर्मवाद, अवतारवाद, पुनर्जन्म। कर्मवाद, अवतारवाद, पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का जिक्र तो कर चुका हूं मैं पहले सवाल में। जहां तक कि अवतारवादा है, अवतार के मानी है, अवतार के संस्कृत मानी है जिसके मानी भगवान। लेकिन हिंदू मजहब में यह समझा जाता है कि भगवान किसी का बहस लेके दुनिया में आते हैं, लेकिन अवतार संस्कृत वर्ड है जिसके मानी भगवान खुद ने, भगवान किसी को भेजते हैं। तो इस्लाम में मैं ये समझता अवतार वदा मतलब पैगंबर। तो ये अगर कहते हैं कि हिंदू मजहब में खुदा ने पैगंबर भेजा, हमें कोई ऐतराज नहीं। इसीलिए वेद में अवतार के मानी कई धार्मिक हिंदू धार्मिक के पंडित है, वो कहते अवतार के मानी खुद खुदा हो ही नहीं सकता, वो किसी को भेजता है। तो इससे हमें कोई एतराज नहीं। तो मूर्ति पूजा हो गई, मैंने कहा कि गलत है, अवतारवादा कह चुका हूं। कर्म के बारे में हम जो करते हैं कर्म, उसके ऊपर हमें सजा या रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है। इसे इस्लाम भी मानता है कि आपके अमल को भी देखा जाएगा ये जानने के लिए कि आपको जन्नत या दोज़ख में जाए। बाकी कई चीजें को देखा जाएगा, उसमें से एक अमल सालिहात। तो अमल एक अहम पहलू है। और चौथा है पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म का जिक्र आता है वेद में। पुनर् मतलब अगला, जन्म मतलब लाइफ, जन्म। पुनर्जन्म मतलब अगली जिंदगी। ये इस्लाम भी मानता है। इस्लाम मानता है कि हम इस दुनिया के बाद हमारी एक अगली जिंदगी है। वेद और इस्लाम में इस पहलू पे कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन कई हिंदू कहते पुनर्जन्म मानी जन्म मौत, जन्म मौत, जन्म मौत। ये बिल्कुल गलत है। इसे कहते संस्कृत में संस्कारा। पुनर्जन्म में मानना सही है कि पुनर्जन्म मतलब अगला जन्म, जो मुसलमान भी मानते हैं। मैंने कहा ना, अल्लाह आपको हिदायत दे इस दुनिया में और आखिरत में, ये दुनिया और पुनर्जन्म। लेकिन संस्कारा एक हिंदू फिलॉसफी या पंडितों ने निकाली है, मतलब साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, जिसका जिक्र वेद में कहीं नहीं है। और इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरी तकरीर दे सकते हैं कि हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। मैं भाइयों से गुजारिश करूंगा थोड़ी देर और शांति रखें। आप शांति और का प्रचार करने वाले हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा अपने वॉलंटियर हजरात से कि साथियों को संजीदगी का मुजाहरा करने के लिए कहें। अब मैं देखता हूं माइक नंबर 5 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको मौका दीजिए। देखिए गैर मुस्लिम भाइयों के लिए खुला सेशन रखा गया है। कोई नहीं है। माइक नंबर 6 में लेडीज के सेक्शन में या 7 में, बहरहाल वहां गैर मुस्लिम कोई नहीं। फिर मैं माइक नंबर 1 की तरफ आता हूं। माइक नंबर 1 में कोई नहीं है, 2 कोई नहीं है। माइक नंबर 3 में जी, माइक नंबर 4 में जो भाई हो सवाल कीजिए। हाँ कि जितने लोग हैं उसमें दे दीजिए वहां। जी बोलिए भाई साहब। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह गुजरात में माशाअल्लाह समी शहर में जो इस्लाम कबूल कर, मैं पूछना चाहता और भी कोई गैर मुस्लिम भाई जो कबूल करना चाहता है साथ में भी कबूल कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कोई गैर मुसलमान भाई है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है? नहीं है। अच्छा भाई साहब, मैं पूछना चाहता, मानते कि खुदा एक है? हाँ खुदा एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आखिरी पैगंबर है। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी दबाव ना, कोई भी माशी दबाव, कोई भी नहीं। माली दबाव ना, शायद पुलिस आपको पूछेंगे आज जाने के बाद, भाई कोई भी जाकिर ने कितना पैसा दिया आपको? कोई पैसा दे रहा है? ना ना, नहीं ना, क्योंकि होता है पूना में माशाअल्लाह 17-19 लोग कबूल किए, तो मुझे पता चला पुलिस उनसे पूछने लगी, माशाअल्लाह सब गैर मुस्लिम ने किए। कहा मैं हमको इल्म है, हमने इस्लाम सीखा, पीस टीवी देखते हैं,
تو آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے نا؟ हाँ जबरदस्ती नहीं, ماشاءاللہ آپ اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں, دل سے قبول کر رہے ہیں. हाँ दिल से कबूल कर लो. ماشاءاللہ. میں آپ کو عربی میں کہوں گا اور انشاءاللہ دہرائیے. नहीं मैं तो पढ़ा नहीं हूँ. نہیں میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. हाँ اشہدو अशहदु اللہ अल्लाह الہ इल्ला الہ इलाहा الا اللہ इल्लल्लाह واشہدو अशहदु انا अन्ना محمدن मोहम्मदन عبدہ अब्दुहु ورسولہ. वरफुलु. میں شہادہ دیتا ہوں मैं शहादा देता हूँ کہ कि اللہ کے علاوہ अल्लाह के अलावा کوئی معبود نہیں कोई معبود नहीं اور और محمد मोहम्मद صلی اللہ सल्लल्लाहु علیہ وسلم अलैहि वसल्लम اس کے उसके پیغمبر पैगंबर اور بندے ہیں. और बंदे हैं. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے, آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے اور سب سے بہترین زندگی دے, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اس اسلام کا پیغام گورے تک پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن. اب میں مولانا شعیب میمن جوناگڑھی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تشکر کے کلمات پیش کریں. میں لطف اٹھا رہا تھا اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کے اندر شریعت ہے, حدیثیں آیات ہیں, اس کے اندر ہر ایک چیز بتائی گئی ہے, جو ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے, اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا ہے, کیسے جیون جینا ہے, سبھی چیزیں بتائی ہیں. تو میں قرآن ہے کہ اس کا پیغام ہے کہ اس کا محمد صاحب پیغمبر ایک ہے, تو پھر اس کے اتنے پھرکے کیوں ہے؟ بیٹھ جاؤ, اندر چلے جاؤ. ماشاءاللہ. دوسری بات, سوری, اس کے ساتھ میں ایک میرا ایک شبد ہے, ایک ساتھ میں ہی ایک پرشن یہ ہے, شانتی رکھیں یہ اسلام میں بھائی صاحب, ذرا خاموش رہیں گے. شور گول بند کرو, آواز بند کرو تو سوال کا جواب ہو. دیکھیے اب تک ماشاءاللہ آپ نے اپنے عمل سے, آپ نے اپنے بیٹھنے سے 2 دن کے اندر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے. شانتی اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ سے کہا جائے جس بات پر اس پر عمل کریں. یہ دیکھیے آپ شانتی رکھیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم جواب دے رہے ہیں, ایک بہت اہم شخص ہے, یہ آپ کے سامی علاقے کا انسپیکٹر ہے, انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آپ لوگ سنیے, جواب بھی سنیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ دوسروں تک ڈاکٹر صاحب کا جواب پہنچا سکیں. جی سوال پہ جی دوسرا سوال. اور یہ ہلو دوسرا سوال آپ کا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پورے اسلامک کنٹری میں پورا اسلام ہی پھیلا ہوا ہے. ایشیائی کنٹری میں جیسے پاکستان, بنگلہ دیش میں پورا اسلام ہے, افغانستان میں بھی اسلام ہے, پھر بھی وہاں سکھ اور چین امن کیوں نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. انسپیکٹر صاحب نے 2 اہم سوال پوچھا ہے اور بہت اہم ہے, اس سے انشاءاللہ مسلمانوں کو بھی ہدایت ملیں گی. ان کا سوال ہے کہ اگر قرآن ایک ہے, قرآن میں اتنی اچھی تعلیمات ہے, عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے, ماں کے ساتھ اتنی اچھی تعلیم, قرآن ایک ہے, پیغمبر ایک ہے, تو اسلام میں فرقے کیوں؟ اور یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور آپس میں نہیں بٹنا چاہیے. تو قرآن مجید میں فرقے بنانا حرام ہے. قرآن میں لکھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث. ہم مسلمانوں کو قرآن حدیث اور قرآن شریف اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے اور فرقے نہیں بنانا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہتے ہیں کہ اے رسول, اگر کوئی بھی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے تجھے کوئی لینا دینا جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب کتاب کریں گے. تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے, اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا کون ہے تو صحیح جواب ہے, اگر کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے مسلم. ہم پہلے مسلم اور آخری مسلم. ہمیں صرف اللہ اور اللہ کی رسول کے بات کو ماننا چاہیے, قرآن مجید اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقے میں بانٹ دیا ہے, اور اسی فرقے کے وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپس میں دشمنی ہوتی ہے. اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے,
اگر کوئی بھی پوچھتا ہے اب کیا ہے تو جواب صرف ایک ہونا چاہیے مسلم، پہلا مسلم اور آخری مسلم. یہ فرقے بنانے کی وجہ سے آپس میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور عمل ہمیں صرف کرنا چاہیے جو چیز قرآن اور صحیح حدیث میں لکھا ہے. اور قرآن میں صاف لکھا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، کہ آپ اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اولو العلم، اس کے پاس علم ہے، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو اور علماء کی بات مانو. لیکن یہ ختم نہیں ہوتا ہے، آگے یہ لکھا ہے اگر ان میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے، تو پھر سے اللہ اور اللہ کے رسول پہ جاؤ. تو اگر کوئی شخص کچھ کہتا ہے جسے اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے، تو پوچھو حوالہ قرآن اور حدیث کا. جو عالم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق جواب دیتا ہے اس کی بات مانو. کتنا بھی بڑا شیخ ہے، کتنا بھی بڑا عالم ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول میں جو صحیح حدیث میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اسلام کی بنیاد، جب اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو کوئی چیز جاننے کا ہے تو قرآن میں دیکھیے، قرآن میں نہیں ملے گا تو میرے عمل میں دیکھیے، صحیح حدیث میں. اس میں نہیں ملے گا تو اس جنریشن میں دیکھیے، صحابہ میں نہیں ملتا ہے تو تابعین میں، ورنہ تبع تابعین میں. بس اللہ، اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اس کے یہ 5 کے علاوہ کوئی بھی عالم، کتنا بھی بڑا عالم ہے، اگر کوئی بھی جواب دیتا ہے اسلام میں، اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے، یا ثابت ہوتا ہے اللہ یا اللہ کے رسول سے، یا صحابہ سے، یا تابعین سے، تبع تابعین سے، اس کے بعد کوئی بھی بڑا عالم میں یہ 5 چیزوں کے ذریعے ثبوت پیش کرتا ہے تو ہمیں عمل میں لانا چاہیے، ورنہ نہیں. اگر اس چیز پہ ہم مسلمان عمل کریں تو ایک ہو جائیں گے. اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اور آپ کا دوسرا سوال کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، ہم دیکھتے بنگلہ دیش میں، ہم دیکھتے افغانستان میں، سارا مسلم ملک ہے، پھر بھی ہم دیکھتے اتنے فساد ہو رہے، غلط کام ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان، افسوس کی بات ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. وہ دور تھا 1400 سال پہلے جب مسلمان عروج پہ تھے، کیونکہ ہم مسلمان قرآن اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث کے قریب تھے. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے، اور اسی لیے آج مسلمان کی حالت یہ ہے. ہم سارے جگہ سے پیٹے جا رہے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ہم مسلمان پھر سے قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، قرآن کے مضبوطی سے پکڑے، اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے، اور باقی کچھ چیز نہیں سنے، تو انشاءاللہ پھر سے سارے ملکوں میں امن رہیں گا، اور ہم پھر سے مسلمان اونچی پہ ہوں، ہم عروج پہ رہیں گے. میری التجا ہے مسلمانوں سے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو. اگر عربی نہیں جانتے قرآن کا ترجمہ پڑھو، اس زبان میں پڑھو جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے. اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، گجراتی میں تو گجراتی میں، انگلش میں تو انگلش میں. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈائریکٹ پتہ چلے گا. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جس کو مہارت ہے اس فن پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر سے ہمیں صحیح دین پہ عمل کرنے کی ہدایت دے اللہ تعالیٰ، اور پھر سے مسلمان عروج پہ پہنچیں گے. ہوپ ڈانسر دا کوسچن.